अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहाब और आप लोग देख रहे हैं हमारा खुसूसी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की ऐसी समाजी शख्सियत जो कि कारोबार समेत दीगर ऐसे शोबेजात से ये वाबस्ता हैं जहाँ पे ये अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे फिर वो रियल स्टेट के मामलात हो। हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं जनाब सिराजुल हक साहब जो कि पेशावर प्रॉपर्टी एसोसिएशन के तीसरी बार के सदर हैं। ये तीसरी बार ये सदर मुंतखब हुए हैं और इन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है सदारती जो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से। सिराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे पॉडकास्ट में आज शरीक हुए। सिराज साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप प्रॉपर्टी जो कि रियल स्टेट का एक पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, रियल एस्टेट पूरी दुनिया में एक ऐसा कारोबार है जिसमें नुकसान भी होता है, नफ़ी भी होती है, जिसमें अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी का इस वक्त अगर मैं बात करूं पेशावर और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पिछले 3 साल से प्रॉपर्टी का कारोबार ज़वाल की तरफ है और 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स अपने ऑफिस बंद कर दिए। ये अल्लाह की तरफ से ज़वाल नहीं है, ये हमारे FBR पाकिस्तान की तरफ से और हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत की तरफ से टैक्सों की वजह से कारोबार मफलूज हो गया। FBR टैक्स ट्रांजैक्शन पे 2016 में 1 जुलाई से शुरू था, 1% और 2% FBR वैल्यू पे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 साल से वफाकी हुकूमत और FBR ने पहले 2% और 3% किए और अभी पिछले साल उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला, 3% फाइलर और 4% नॉन फाइलर, लेट फाइलर 7% और ये नॉन फाइलर 12%। और उसमें ये 12% पर जब कीमत पे जाता है तो ये 20% हो जाता है। अभी आप 1 कनाल प्लाट लेते हैं बफर्ज माल, उस पे आप आयताबाद की FBR वैल्यू 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ पे अगर आप 12% देते हैं तो आप उसका हिसाब कर लें, ट्रांसफर फीस देते हैं उसका हिसाब कर दें। सूबाई हुकूमत ने 1% स्टैम्प ड्यूटी लगाई, पहले 2% की, अभी हम पिछले हुकूमत हमने माफ़ कर दिया, इनसे 1% किया। और CVT तमाम पाकिस्तान में नहीं, CVT तमाम पाकिस्तान में नहीं है। और हम बदकिस्मत सूबा हैं जो 47 साल से दहशतगर्दी के शिकार हैं और हम पर 1% लागू किया है। तो अभी मुझे पता नहीं कि ये इंसाफ की हुकूमत है और ये या जालिमों की हुकूमत है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है। सिराज साहब, आपने स्टाम्प ड्यूटी की जो बात की है, इस पर थोड़ा सा आप अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा ब्रीफली बता दें, ये स्टाम्प ड्यूटी होती क्या है, ये किस तरह लागू होती है और ये किस तरह हुकूमत आम आदमी पे लागू करती है या फिर जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के जो बिजनेसेस करते हैं उन पे लागू करती है? ये इस तरह है ना भाई, जब आप प्लाट लेते हैं ना डेवलपमेंट या अथॉरिटी में तो ये 2% था, ये सूबाई हुकूमत का है। ये वो लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी, जो ट्रांसफ़र के एक्चुअल आती है तो ये ख़जाने को जाती है। और आम कुली ज़मीन पे ये 1% थी। इससे पहले 2013 में इन्होंने लगाया, फिर कम किया है। अभी हमारी बदकिस्मती ये है कि मैं आपको अब ऐताबाद की बात कर लूँ, हमसे 6,000 रुपये 5 मरले पे लेते थे और पिछले 2024 1 नवंबर से 1,28,000 कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कितने गुना ज्यादा किया है। ये 5,000 आपसे किस बिना पर लेते थे? ये स्टाम्प ड्यूटी है, ये स्टाम्प ड्यूटी ये खजाना को जाते हैं, जो खजाने को जाते हैं। ये अच्छा, ये आपसे 5-6 हजार रुपए जो लेते थे, ये सरकारी फीस होती थी, वो वफाकी खजाने में जाती थी या सूबाई खजाने में? सूबाई खजाने में जाती है। और ये 1,28,000 अभी है। आप अभी हिसाब लगाए कि कितने गुने से ज्यादा किए हैं। अब 10,000 12,000 हम 10 मरले पे देते थे, अभी 2,57,000 है। कनाल पे हम 24,000 देते थे, अभी 5,15,000 है। और 2 कनाल हम देते थे 48,000, वो है 10,30,000। अभी आप मुझे बताएं कि हम किस तरह ट्रांजैक्शन करें, हम किस तरह प्लाट बेचेंगे। कि देखो ये ट्रांसफर फीस और ये हुआ, इसके बाद CVT हुई, CVT भी इसी तादाद में है, उसके बाद वैल्यू पे है, 2.5 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आया FBR के टैक्सेस। तो आप मुझे बता दें
کہ میں نان فائلر ہوں 12% دوں گا، تو میں کس طرح دوں گا؟ میں کس طرح کسی کو کہوں کہ پلاٹ لے لے؟ وہ پلاٹ لے لے تو وہ تو واپس اگر وہ فروخت کرنا چاہیں تو اتنے پیسوں کے ساتھ اتنے اور بھی زیادہ نقصان کریں گے، اس کی وجہ سے نہ کوئی آتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے دونوں حکومتوں نے، وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں نے کیا کیا، بلکہ وفاقی حکومت نے لوگوں کو 2 نمبر کاروبار پہ لے گئے، سونا، ڈالر، ریال، پونڈ، سب کچھ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئے گا، میں پلاٹ لوں گا تو پھر کل پلاٹ لے لے تو انکم بہار والے پھر کہیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، یہ کہاں آتے، یہ کرو، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف راغب کر رہی ہے کہ وہ ایسے کاروبار میں انویسٹ نہ کرے، 2 نمبر کاروبار میں وہ انویسٹ کریں۔ آپ نے سونے اور چاندی کی بات کی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت لوگوں کو اس طرف راغب کر رہی ہے کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ نہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں، وہ 2 نمبر کاروبار میں انویسٹ کریں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بات سنیں، میں گھر پہ بیٹھا ہوں یہ 3 سال سے، لوگ سونا لیتے ہیں، ایک فون پہ کال کر لیتے ہیں، سونا لے لیتے ہیں، کل اوپر چلا جاتا ہے، فروخت کرتے ہیں، ڈالر لے لو، پونڈ لے لو، گھر رکھ لو۔ یہ کاروبار روانہ ہے، اس کاروبار کی وجہ سے یہاں کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ یہ اگر 2016 والا فارمولہ لے آئے، 1 جولائی 2016 کو جو تھا 1% اور 2%، تو وہ بہتر ہوگا۔ ایک کام تو یہ کیا ہے، دوسرا کام یہ کیا ہے، دیکھو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں نا، وہ فارمولہ کون سا تھا؟ وہ 2016 والا فارمولہ 1% اور 1% 2%، فائلر 1%، نان فائلر 2%۔ اب انہوں نے کیا کہ فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر اور لیٹ فائلر اور فائلر، نان فائلر 12% ہے، لیٹ فائلر 7% ہے، فائلر جو 3% ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس پہ کلیہ کر لیں کہ 2.5 لاکھ روپے ایت آباد کے کنال کا ریٹ ہے، آپ کا کنال 2.5 لاکھ 12% پہ ضبط دو تو کتنا ہے؟ آپ مجھے حساب کر لیں کتنے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ وہ تو حکومت لے جاتی ہے، منافع کدھر ہے؟ تو لوگوں کو منافع نہیں ہے۔ دوسری بات، انہوں ایک تباہی کا دوسرا جو DNB اس کو کہتے ہیں، FBR کے انڈر کام کرتے ہیں۔ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم FBR کو فالو کرتے ہیں، جہاں رک جائے ہم بھی رک جاتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی نہیں، ٹرانسفر آپ تک پہنچ جائے کر لیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے نہیں کیا کہ DNB وہ دفتروں میں پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کلائنٹ آئے تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، یہ پیسے کہاں سے لائے۔ FBR کی طرف سے یہ DNB کسٹم انٹیلیجنس کے انڈر کام کرتے ہیں، بہار کا ایک حصہ ہے بہار کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کلائنٹ آ جائے تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، یہ فارم بھر دو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو سروس پرووائڈر ہوں، میرے دفتر میں 1000 لوگ آئیں گے، تو وہ کہہ گئے اسٹوپڈ تم کون ہو کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ اس کی ہمیں انہوں نے کچھ نمبر دیے ہیں کہ اگر یہ نمبر آ جائے کلپنگ کرے لائٹ تو آپ ہمیں اطلاع دیں۔ تو میں نے اس کو کہا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، لیکن جب میں آپ کو اطلاع دے دوں تو وہ آدمی زورور ہوگا، کل اس کو پتہ چل جائے گا، آپ مجھے بتا دیں گے تو وہ میرے پیچھے آ جائے گا، تو آپ مجھے جان چھڑا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کا کیا ہے؟ یہ دوسری تباہی ہے۔ یہ ابھی آپ سے دیکھو، ہم فارم بھرتے ہیں انکم ٹیکس کے، فائل میں بڑے ہوتے ہیں، وہ ایک انکم ٹیکس آفس چلا جاتا ہے اور ایک آفس میں رہ جاتا ہے، اس کے باوجود یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاروبار اور بھی خراب ہو گیا۔ وہ ہر ایک کہتے ہیں اس کا ڈاٹا دے دو، اس کا، ہم کہتے ہیں ہم آپ کو شنائی کارڈ دیتے ہیں انکم ٹیکس کو، وہ کر لیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ سر یہ تو ایک اچھا رد عمل ہے، ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے، FBR کی طرف سے، یا آپ جس ادارے کی بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے، کہ ایک طریقے سے، ایک ڈیکورم سے، ایک آفیشیل طریقے سے ایک بندہ آئے گا، وہ پراپرٹی انویسٹ کرے گا پراپرٹی میں، ریل اسٹیٹ میں، اور اس کو صاف شفاف طریقے سے اس کو کاغذات ملیں گے پراپرٹی کے۔ آج کل تو یہ بھی ہے نا کہ یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ کوئی جا کے قبضہ کر لیتا ہے کسی کی زمینوں پہ، پھر وہ اس پہ سوسائٹیاں کھڑی کر لیتا ہے، جو کہ ابھی ہمارے ایک بڑا نامور پولیس آفیسر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا صفایا بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک اچھا طریقہ، ایک اچھا پاتھ وے ہے کہ وہ اس پاتھ وے پہ جا رہے ہیں ہمارے ادارے، کہ وہ دیکھتے ہیں، بایو ڈیٹا چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ، یہ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ میں FBR کو فالو کرتا ہوں۔ FBR کا یہ فالو ہے کہ آپ جب سودا کر لیں تو آپ پہلے پیسے جمع کر لیں، میں چالان بھر لیتا ہوں۔ کہاں سے بھرتا ہوں؟ FBR کے سسٹم سے بھرتا ہوں۔ جب FBR کے سسٹم سے فارم بھر لوں چالان، اس کی پرنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں، بینک چلے جاتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں۔ بینک لنک کام کرتے ہیں تو 30 سے 45 منٹ تک مجھے وہ واپس کلیئر دے دیتا ہے، CPR دیتا ہے کہ یو شوڈ گو۔
اس کے بعد میں آتا ہوں پھر اسٹامپ ڈیوٹی پہ اسٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ لکھتا ہوں FBR ویلیو پہ دونوں کے. اس کے بعد جاتا ہوں نادرا کے پاس, وہ 2 شنائی کارڈ چیک کرتا ہوں, دونوں کلیئر ہو جائے تو میں چلا جاتا ہوں, کلیئر نہ ہو جائے تو میں اس پر رک جاؤں, چالان رک جائے تو میں رک جاتا ہوں. وہاں کے ساتھ میں آ کر اس کے ساتھ 2 فارم FBR کے جمع کر لیتا ہوں, KSTR کے ورڈ ونڈو میں دیتا ہوں. ٹرانسفر کے دن دونوں پارٹیاں آتی ہیں, وہ 2 فارم دستخط کرتے ہیں, ایک ادھر انکم ٹیکس جاتے ہیں, ایک ادھر آتا ہے. میں تو FBR کو فالو کرتا ہوں, تو اس چاچا کو کیا کروں, اس چاچا کے ساتھ میں کیا کروں, یہ تو ایک کو میں نے دینا ہے, FBR کو میں نے دینا ہے, اس کا کام نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے کاروبار میں مداخلت اس لیے کہ ایک آدمی مجھ سے پوچھا, میں FBR کو دے رہا ہوں, FBR کے سسٹم پہ جاتا ہوں, چالان بھرتا ہوں. اگر وہ بھی تو FBR بھی ہمارا ہی ادارہ ہے, ہمارے ملک کا ادارہ ہے, اور جو جس ادارے کی بات آپ کر رہے ہیں, جس انٹیلیجنٹ اداروں کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ بھی تو ہمارے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں, وہ ہمارے FBR کے انڈر ہے. میں ایک فالو کروں گا, 2 تو نہ فیل کر سکتا. وہی چیز میں دے رہا ہوں نا, تم وہاں سے لے لو, انکم ٹیکس سے چلے جاؤ, وہاں سے ڈاٹا لے لو نا. میں جو آپ میری بات سن لیں, میں چالان بناتا ہوں FBR کے سسٹم پہ. اگر وہ غلط ہو, وہ مجھے جواب نہیں دیتے, ہم واپس ہو جاتے ہیں. اگر اس نے آگے جاتا ہوں, آئیڈینٹی کارڈ ویریفائی کرتا ہوں 2, اگر وہ ویریفائی نہ ہوئے تو میں واپس جاتا ہوں. یہ FBR کا کلیہ ہے, میں اس کو فالو کرتا ہوں. یہ بھائی جو آ رہا ہے یہ FBR کے انڈر کام کر رہا ہے, تو ایک کو تو جواب دے دیا, اس سے لے لینا, میں نے اس کو کیا جواب دیا, وہ ایک سسٹم پہ ہو جائے. ان کی سسٹم غلط ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, اور انہی ہمارے جو مقدس ادارے ہیں ان پہ کاروباری جو شخصیات ہیں وہ تنقید تو ضرور کرتے ہیں, لیکن کہیں حد تک وہ کام صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, حکومتی اداروں کے اوپر بات چیت کر رہے تھے اور ٹیکسوں کے اوپر بات چیت کر رہے تھے. یقیناً ہمیں ٹیکس دینا بھی چاہیے, اور جو نان فائلر ہیں ان کو فائلر ہو جانا چاہیے, اور ٹیکس دینا ہی ایک نیشنل اور ایک قومی جو ہوتے ہیں نا, کہ ایک ملک سے پیار کرنے والے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس دے, اپنے ملک کے لیے سوچے. بہرحال اس مزید ہم بات کرتے رہیں گے اپنے پروگرامات میں, لیکن ابھی ہم واپس اپنے ہوسٹ کی طرف, گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, بھاری بھرکم رقوم ادا کرنی پڑتی ہے زمین لینے اور دینے کے بعد بھی. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پاکستان کہاں پہ غلطی کر رہی ہے, کہاں پہ اس کو چینجز لانے چاہیے, اور کہاں پہ ریل اسٹیٹ کے بزنس کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھو بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر FBR 1 جولائی 2016 واپس چلا جائے 1% اور 2%, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے تجوریاں بڑھیں گی, لوگ اس کاروبار میں آئیں گے. دیکھو ہمارا کاروبار اکیلا نہیں ہے, میرے ساتھ 62% کارخانے چلتے ہیں. میں پلاٹ لیتا ہوں تو کارخانے چلتے ہیں, گھر بناتے ہیں. میں ہائی رائز بلڈنگ بناتا ہوں تو اس میں کارخانے بھی چلتے ہیں, بے روزگاروں کو روزگار بھی ملتا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیٹڈ لوگوں کو, ینگ لوگوں کو جو بے روزگار ہے ڈگریاں پہراتے ہیں. دیکھو انہوں نے یہ کارخانے بند کر دیے, یہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہم چلتے ہیں. دیکھو 1% 2% پہ آ جائے 2016, تو میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے تجوریاں بھی بڑھیں گی, لوگوں کے چولہے بھی جلیں گے, مزدور سڑکوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے, بے روزگار خودکشیاں نہیں کریں گے. یہ سارے چیزیں ہماری حکومت اپنی سوچتے ہیں. دیکھو اپنی خرچیاں دن بدن بڑھتی ہیں, لیکن ہم پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈل ہے, تو کاروبار تو ختم ہو گیا نا. یہ کاروبار کو چلانا چاہے تو 1% 2% پہ آ جائے, میں گارنٹی لکھ کر دیتا ہوں کہ تمام پاکستان میں لوگ بھی خوش ہوں گے, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. ابھی بے روزگاری ہے, لوگ ایجوکیٹڈ لوگ تڑوں پہ بیٹھے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. سارے جو مزدور جو ہے ان کی دیہڑی نہیں ہے,
وہ سارا دن صبح سویرے آ کے روڈ پہ بیٹھتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. بھیک مانگنا یہ جرم ہے, لیکن حکومت اس طرف نہیں سوچتی. ایک دوسری بات یہ کہ صوبائی حکومت ہماری جو ہے اس کو چاہیے کہ CVT معاف کر لے, تمام پاکستان میں نہیں ہے. ہم 47 سال سے دہشت گردی کے شکار ہیں, ہم پہ انہوں نے لاگو کیا ہے. اسٹامپ ڈیوٹی ختم کرو, لوگوں کو سہولت دے دو. دیکھو جب تک آپ ٹیکسز کم کریں گے تو لوگ اس طرف آئیں گے, تو فائدہ تو آپ کو ہے, پیسے تو آپ کو جاتے ہیں, ٹرانسفر فیس آپ کو جاتے ہیں, بہت سے ٹیکسز آپ کو جاتے ہیں. تو خدا را صوبائی اور وفاقی حکومت یہ سوچ لیں اور اپنی جگہ پہ آ جائیں. FBR جو بڑا ظالم ہے, میں آپ کو دوسری بات کرتا ہوں, FBR کی بات کرتا ہوں, اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں. بنو میں 50,000 روپے DC ریٹ تھا, اس دفعہ پچھلے دفعہ FBR نے 7,65,000 روپے منظور کیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتا دیں. 50,000 اور 7,65,000 انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہے. آپ کو لے جاتا ہوں AC نوشیرہ میں آرمی کالونی ہے, اس میں 5 لاکھ کا آج کل نقد پہ پلاٹ ملتا ہے. 3 لاکھ کا 3.5 کا میں آپ کو 5 والے پلاٹ دلاتا ہوں, اور وہ ہے آپ نے ٹیکس دینا ہے 5 لاکھ روپے مرلے پہ, 1 کروڑ روپے کنال پہ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ وابڈا ٹاؤن میں, آپ خیر میں وابڈا ٹاؤن چلے جاتے ہیں تاروجبا میں, وہاں پلاٹ آپ کو وہاں جو ریٹ تھا 55,000 تھا, اس 55,000 کو ابھی 4,90,000 مرلہ کر لیا. ابھی میں آپ کو جاتا ہوں جلوزئی 1 2 3 جو ابھی بن رہے ہیں, جو اس وقت گر چکے ہیں پلاٹ, 8 لاکھ کا بھی آپ کو ملتا ہے, 12 لاکھ کا بھی ملتا ہے. وہ 4,90,000 روپے اس کی ویلیو ہے, اس پہ ٹیکس آپ نے دینا ہے. اس کے سامنے ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے یونیورسٹی ماڈل ٹاؤن, اس کو بھی 4,90,000 لگایا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرے ساتھ میٹنگ ہوئی, میں نے اس پہ آبجیکشن کیا تھا. میرے ساتھ DC نوشہرہ FBR, DC پشاور FBR, DC خان اور کوہاٹ, اس کی میٹنگ ہوئی. اسی پہ ہم ایگری ہو گئے سب کچھ پہ, لیکن واپس یہ ممبر پالیسی نے اس پہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. یہ ہمارے صوبے کی بدقسمتی ہے. ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں, وہ یہ بات نہیں پوچھتا کہ آخر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ان کو اس طرح 50,000 سے لے کے 7,65,000. ابھی آپ بتا لیں کہ ٹیکس کس طرح کاروبار چلے گا. اسی طرح یہ AC میں 3 لاکھ کا پلاٹ ملتا ہے, 5 لاکھ کا پلاٹ ملتا ہے نقد پہ, آپ اس پہ 1 کروڑ روپے کا ٹیکس دیتے, تو کہاں سے آئے گا؟ کاروبار ایسی بھی تباہ ہے. لوگ سونے کی طرف اس لیے گئے, انہوں نے مجبور کیا سونے کی طرف کر, ریال اور ڈالر اور پاؤنڈ کی طرف, تاکہ سونا لے چاندی لے. دیکھو وہاں مارکیٹ جا رہی اوپر, ہم نیچے جا رہے ہیں اوپر, اس لیے سارے لوگ کا رخ ادھر ہو گیا. خدا را ہم پہ بھی رحم کرو, اپنی حکومت پہ رحم کرو, لوگوں پہ بھی رحم کرو. جب تک یہ ٹیکس کم نہیں کریں گے ہمارے پراپرٹی نہیں چلے گی. تمام 62% کارخانے بند, یہ مزدور بھیک مانگتے رہیں گے, یہ افسر بھی بھیک مانگنے مجبور ہو گئے, یہ ٹیکنیکل لوگ بھی ایک دن نہیں ہوگا تو اس پہ یا خودکشیاں کریں گے. ہمارے بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کی, دفتریں بند کیے. یہ حکومت کی نااہلی ہے, دونوں حکومت کی, وفاقی اور صوبائی دونوں. ہمارے صحیح نہیں سوچتا. اگر یہ غور سے سوچ لے اور یہ کہ ہم نے یہ کام چلانا ہے, لوگوں کے لیے روزگار دینا ہے, لوگوں کے لیے روٹی اور آٹا دینا ہے, تو یہی ایک راستہ ہے کہ آپ ٹیکس کم کر لیں, تو لوگوں کے گھروں میں چولہے جلیں گے اور آپ کی تجوریاں بڑھیں گی. پشاور کا ایک مشہور ٹاؤن ہے ریگی ماڈل ٹاؤن. وہاں پر کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ قبضہ گروپس ہیں, وہاں پہ کچھ پلاٹس کسی کو الاٹ نہیں کیے گئے, وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کو پلاٹ نہیں ملتے, وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ پشاور جو کہ ایک خیبر پختونخوا اور پھر خیبر پختونخوا میں پشاور, یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ پشاور بڑا پرانا شہر ہے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا یہاں پہ کاروبار ہوتا تھا, ریل اسٹیٹ بھی ہوتا تھا. لیکن یہ جو ابھی پشاور میں ریگی ماڈل ٹاؤن کے اوپر یہ جو قصے ہم لوگ سن رہے ہیں, تو کیا اس میں کتنی صداقت؟ بات یہ ہے کہ ریگی ماڈل ٹاؤن PDA کا دوسرا ہاؤسنگ اسکیم تھا. 1991 میں انہوں نے اناؤنس کیا, سوسائٹی کو ذرے دی ہے اور سرکاری لوگوں کو دی ہے, اور لوگوں نے 1994 میں پلاٹ کی قیمت بمائے ڈیولپمنٹ چارجز PDA کو ادا کی ہے. لیکن صرف وہ کاغذ ہے, اس کی دیدار کرتے ہیں اور موقع پہ پوزیشن نہیں ہے. مطلب PDA کو لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور PDA کی طرف سے لوگوں کو پلاٹ الاٹ نہیں کیے جا رہے. 35 سال پہلے 35 سال پہلے 1991 میں اس میں یونیورسٹی کے پروفیسر, سرکاری ریٹائرڈ لوگ, وہ اس دنیا سے اس آس پہ چلے گئے کہ ہم ریٹائرمنٹ لیں گے تو ریگی ماڈل ٹاؤن 1 to 5 یہ 3 زونوں میں ابھی مسئلہ ہے,
تو وہاں ہم گھر بنائیں گے. وہ اس آس پہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بچے بھی بوڑھے ہو گئے. دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے, پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اس طرح تھا کہ ان کے پاس زمین نہیں تھی, انہوں نے زمین نہیں خریدی تھی اور لوگوں سے پیسے لیے 35 سال پہلے. یہ 419 420 کی فراڈ ہے. اگر پاکستان میں کسی ادارے نے اس کو ابھی تک سزا نہیں دی, نیب کے پاس گئے, اس کو بتایا, پولیس موجود, صوبائی حکومت موجود, ابھی تک پی ڈی اے کے خلاف FIR نہیں کٹا. اب پرائے عام لوگوں پہ تو آپ چڑھ بھی جائیں گے, ان کو مار بھی ڈالیں گے. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے بار بار وزیر اعلیٰ کو کہا, کمشنر پشاور کو کہا, چیف سیکرٹری کو کہا, ان کے خلاف FIR کاٹ لو. انہوں نے ان لوگ 16,500 متاثرین اس وقت, ان کے خلاف FIR کاٹ لو کہ ان سے 35 سال پہلے پیسے لیے, پلاٹ نہیں ہے. دوسری اہم بات, مجھے پولیس افسران سے بہت شکوہ ہے, IGC بھی آیا, سب سے. 900 شہداء فیملیاں اس میں ہیں جن کو زون 1 میں پلاٹ دیے ہیں. زون 1 میں 80% آبادی افریدی کی خیل قوم کر چکی ہے. ابھی یہ شہداء کہاں پلاٹ لیں گے؟ ان کو ابھی تک وہ بھی پلاٹ سے محروم ہے جو اپنی جان اپنے نذرانہ اس دھرتی کے لیے دی ہے, لیکن ابھی تک ان کو پلاٹ نہیں ملا. میں شہداء پہ خفا ہوں. پولیس افسران, IG, CCPO, یہ سارے یہ خاموش ہیں. وہ اپنے 900 فیملی شہداء کا پتہ کر لیں, وہ اس کے لیے پلاٹ کا بندوبست کر لیں. وہاں کوئی پلاٹ نہیں ہے. وہ ابھی 80% آبادی کر چکے ہیں. 35 سال لوگ تو ہے, لیکن یہ شہداء کو بھی اس میں گھسوٹا ہوا ہے, جو سخت سے بدترین گناہ ہے. سر, یہ جو آپ نے کہا کہ شہداؤں کے لیے انہوں نے پلاٹ الاٹ کیے تھے, پلاٹ کا اعلان کیا تھا, لیکن ابھی تک ان شہداء کے گھرانوں کو پلاٹ نہیں ملے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ابھی تک نہیں ملے ان کو پلاٹ. دیکھو, یہ 5 زون تھے, 1 2 3 4 5. نو یہ زون 3 اور زون 4 2010 میں بشیر بلور صاحب کو اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دیں, اس نے لوگوں کو پوزیشن دیے, 2 کو, 3 باقی رہ گئے. 1 2 3 1 2 5 1 2 5 میں جو ہے یہ 5 جو ہے میں پولیس شہداء کو کپایا ہے. اس میں 80% آبادی کی ہے. وہ ناصر باغ روڈ میں میڈیا ٹاؤن کے سامنے ہے. یہ پولیس والے چلے جائیں اس کو دیکھیں, اس میں آبادی کی جگہ ہے نہیں, وہ پلاٹ کی جگہ ہے نہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنے دہشت گردی کے دوران اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے, اپنی جان کی نذرانہ دے چکا ہے. ان کے شہداء کو پلاٹ دیے, لیکن پلاٹ نہیں ہے موقع پہ. میں افسران بالا سے یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں. میں نے بار بار ان سے اپیل کی ہے کہ جاؤ اپنے شہداء جو اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں, ان کے بچوں کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا دھوکا ہے. جی بالکل, یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک ایسا مقدس ادارہ جو کہ نہ صرف صفائی ستھرائی کو دیکھتا ہے, نہ صرف ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے, بلکہ ابھی جب ہم نے یہ بات سنی کہ وہاں پہ شہداؤں کے بھی پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے, ان کے لیے اعلان کیا گیا تھا, اور ان کو ابھی تک وہ پلاٹ نہیں ملے. اس طرح کے نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کے ریل اسٹیٹ کے اوپر کافی تنازعات اور کافی ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن سر یہ بتائیے, ابھی یہ جو نیو ویلی ہے, نیو ویلی پشاور, اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اسی طرح کے اسکیمز ہو رہے ہیں وہاں پر. ہماری صوبائی حکومت آگے دوڑو پیچھے چھوڑو والی بات. 35 سال سے جو پانسی کے اس میں اویزان ہے, ان کو تو آزاد کر لو. پہلا حق ان کا ہے, پھر پشاور ویلی کا ہے. اور انہوں نے کیا کہ پشاور ویلی کو PDA لوکل گورنمنٹ سے ہٹا دیا اور ہاؤسنگ منسٹری میں لے آئے. یہ 2 نمبر کام کیا ہے. وہاں 1275 کنال انتقال جو ہے وہ بوگس ہے. ابھی آپ دیکھیں گے سینٹر میں یہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ایدر گینگ کے وہ انتقالات لوگ بتا رہے ہیں, ان کے متاثرین بھی ہیں. اس پہ CCPO صاحب نے ایکشن لیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو یہ پشاور ویلی جو ہے یہ حکومت کا اپنا ایک ہے, اس میں لوگوں کے انویسٹمنٹ ہے, سابقہ وزراء کی انویسٹمنٹ ہے, سرکاری لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, یہ ان کی اپنی سوسائٹی ہے. اور وہ ابھی سرکاری لوگوں کو دے رہے ہیں, وہ سرکاری لوگ بھی نہیں دے. ابھی صحافیوں کو دی ہے الاٹمنٹ تاکہ وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے اور ہمارا کام چل جائے. لیکن وہ اس طرح ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فیل ہاؤسنگ اسکیم ہے. پہلے یہ چلے جائیں 1 to 5 کے جو 35 سال سے پیسے دیے ہیں,
پہلے ان کو پلاٹ کا قبضہ دے دیں. تو اس کے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں, وہ تو اس کی ریگی ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں کہ بات نزدیک ہے. یہ تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی حکومت کہ انہوں نے 16,500 ریگی ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف نہیں دیا. ابھی لیکن انصاف نہیں ملا نہیں, کسی کو نہیں ملا. نہ محمود خان نے اس میں دلچسپی لی تھی, نہ گنڈاپور صاحب نے دلچسپی لی, نہ پرویز خٹک صاحب نے, صرف کاغذات تک محدود. ابھی جو موجودہ ہمارے سی ایم صاحب ہے اس کا حلقہ ہے, وہ جو وہاں جو متاثر ہیں ہم بھی ہیں, وہاں افریدی کوکی خیل قوم بھی متاثر ہے, یہ اس کا حلقہ ہے اپنا. اگر یہ بھی اس نے حل نہ کیا تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا سر, جاتے جاتے یہ بتائیے, ہمارے جو پشاور میں قبضہ گروپس ہیں ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ہمارے بڑے قابل پولیس آفیسر کی جانب سے, اور بار بار ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہے کہ ہم پشاور کو صاف کریں گے. اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, اظہار ہے؟ ہمارے پاس دو قسم کے ہیں. ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں جو گلی گلی میں ہر آدمی پلاٹ برائے فروخت. دیکھو ٹک ٹاک پہ جاؤ تو رنگ روڈ پہ جاؤ, تمام میں پلاٹ برائے فروخت 5,000 قسط 10,000. جب آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کے پاس NOC ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اس وقت صوبہ میں بڑے جو سوسائٹی ہیں 764 ہیں, اس میں 761 جو ہے وہ غیر قانونی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس روڈ, ابھی دیکھو شاہین مسلم ٹاؤن, یہ ایک نزدیک جگہ ہے. شاہین مسلم ٹاؤن میں آپ جائیں تو اس میں 2 کنال 3 کنال اور 4 کنال میں پلاٹ برائے فروخت, 4 فٹ کی گلی. یہ TMAs والے کیا کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹ والے کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو انکرج کرتے ہیں, ڈسکرج نہیں کرتے, انکرج کرتے ہیں. دیکھو سارے پشاور بھرا ہوا ہے. دیکھو بیریا نے 50 ارب روپے پشاور سے لیے حکومت کی سرپرستی میں. 2 نمبر فارم, جس فارم کی حیثیت نہیں تھی, جس دن بتایا تو دوسرے دن اس پہ متا تھانے میں FIR درج ہوا, جو اس کی حیثیت ختم ہوئے. 50 ارب نیب موجود, FIA موجود, پولیس موجود, حکومت موجود. حکومت کی سرپرستی میں اب بھی وہ فروخت کرتے ہیں, وہی جیلی فارم, اور اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. سارے جیلی سوسائٹیاں اس پہ FIR کاٹ دیا. جب تک بند نہ کرو گے, اس پہ نیب میں میٹنگ ہوئی ہے کہ اس کو سوئی گیس بجلی نہیں ملے گی, ان ساروں کو مل رہے ہیں. قبضے کی بات کی آپ نے, تو قبضہ بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے ایک آدمی ہے, جو کام شروع کیا ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہم اس کو خراج تحسین بھی کرتے ہیں. ایسی افسر چاہیے جس طرح دیکھو پنجاب میں صوبائی حکومت نے جو کام کیا ہے, اسی طرح انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت ڈالے. آج کا پوڈ کاسٹ تھا ہمارا ریل اسٹیٹ کے اوپر. ریل اسٹیٹ کے کاروبار کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے, ریل اسٹیٹ کی ساکھ کافی کمزور پڑ گئی ہے, جبکہ ایک معاشرے میں معیشت میں اہم کردار جو ہوتا ہے تو وہ ریل اسٹیٹ کا ہوتا ہے. ہماری امید ہے اس پروگرام کے بعد ریل اسٹیٹ میں کچھ چینجز آئیں گی, اور چینجز سمیت جو ہے تو یہ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے یہ بھی بوسٹ ہوگا. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ عبد الوہاب کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ.